सर जो से मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं माशाल्लाह और मेरे मोटिवेशनल भी हैं। सही, लाइक ही हैज़ अ रोल इन योर लाइफ Exactly. कि मुझे आपको कहीं मोटिवेट किया है इन्होंने आगे बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपकी मोहब्बत है, आपने जो है वो इतनी इज्जत बख्शी है। सर जैसे कि आपकी अभी हम लोगों ने डेजिग्नेशन अभी डिफाइन किया है, लाइक यू आर द पर्सनल असिस्टेंट इन पंजाब सिविल सेक्रेटरीट, तो सर मुझे इसके बारे में आपकी असल में ये जॉब है क्या? अच्छा, अगर इस जॉब की बात आप करें ना तो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड बेस्ड जॉब होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो सब्जेक्ट है शॉर्ट हैंड का। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचिंग करते तकरीबन 8 साल हो गए। तो इंटरमीडिएट पे जो जॉब्स आती हैं वो तकरीबन आपको 70 to 75 पैकेज मिलता है। इंटरमीडिएट वाले को अगर इतना पैकेज मिल जाए उसको और क्या चाहिए? ये स्टार्टिंग पैकेज हाँ जी, स्टार्टिंग पैकेज में आपको बता रहा हूँ। सर इसके पीछे रीजन क्या है? 2-3 इसके पीछे फैक्टर है। एक तो थोड़ा ना डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है, थोड़ा उस किस्म का सब्जेक्ट है। मतलब इसमें बच्चा वही कामयाब होता है जो पढ़ने वाला होता है। इसी वजह से मैं कामयाब नहीं बाकी वाला बच्चा इसमें कामयाब नहीं होता, जो मेहनत करेगा उसी को इसमें जॉब मिलेगी। मैंने 2.5-3 साल मिनिस्टर हेल्थ के साथ एज अ पर्सनल असिस्टेंट सर्व की। यानी हर ऑफिस में पर्सनल असिस्टेंट की जॉब होती है, वो बेसिकली स्टेनोग्राफर ही होता है। Here we are, another episode of Inspiration Diaries. Today we have our special guest Mr. Hafiz Usman, personal assistant in Punjab Civil Secretariat. अच्छा मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। सर जो से मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं माशाल्लाह और मेरे मोटिवेशनल भी हैं। ठीक है, इनसे मैं क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड सीखा, जैसे कहते हैं ना बैक बेंचर, मैं वो था। सही यानी कि बस कुछ करना नहीं, बस चले जाना, बस लेक्चर लेकर आ जाना। सही, लाइक ही हैज़ अ रोल इन योर लाइफ Exactly. कि मुझे आपको कहीं मोटिवेट किया है इन्होंने आगे बढ़ने एग्जैक्टली के लिए। माशाल्लाह एक्चुअली इनके जो से मोटिवेशन लेक्चर यूट्यूब पे आप देख सकती हैं। हाँ जी, आपने लिंक्स शेयर किए हैं काफी। Exactly. हाँ जी, सही सही। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपकी मोहब्बत है, आपने जो है वो इतनी इज्जत बख्शी है। सर जैसे कि आपकी अभी हम लोगों ने डेजिग्नेशन अभी डिफाइन किया है, लाइक यू आर द पर्सनल असिस्टेंट इन पंजाब सिविल सेक्रेटरीट, तो सर मुझे इसके बारे में आप मतलब गाइडलाइंस देंगे हमारे व्यूवर्स को भी और हमें भी कि असल में ये जॉब है क्या और ये इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके अंदर फॉल करती हैं, इसकी डोमेन में फॉल करती हैं? अच्छा, अगर इस जॉब की बात आप करें ना तो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड बेस्ड जॉब होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना वो सब्जेक्ट है शॉर्ट हैंड का। हाँ जी, अगर मैं इसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ एक शॉर्ट हैंड की बेस पे वाहिद जॉब है जो इंटरमीडिएट पे 15 स्केल गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है। इंटरमीडिएट पे 15 स्केल। नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीचिंग करते तकरीबन 8 साल हो गए। माशाल्लाह 2013 से अकेडमी चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पढ़ के गए हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वो सर्व कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूसुफ को भी पता है लास्ट मंथ की बात है, FPSC में माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया एज ए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी वो सिलेक्ट हुए। हाँ जी, और ये बड़े ऑनर की बात होती है और अल्लाह ताला नवाजता है जी, बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझसे अच्छे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। तो बताने का मकसद ये है कि आप अगर इंटरमीडिएट बेस पे देखें ना तो वो प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाएँ, सारा दिन वो काम लेते हैं आपसे और 20 से 25 हज़ार रुपये आपको वो ऑफर करते हैं। आप अगर शॉर्ट हैंड बेस पे देखें तो एवरेज में आपको जो पे बताने लगा ना पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की मैं बात करूँ, हाँ जी, तो इंटरमीडिएट पे जो जॉब्स आती हैं वो तकरीबन आपको 70 to 75 जो है ना वो पैकेज मिलता है। इंटरमीडिएट वाले को अगर इतना पैकेज मिल जाए उसको और क्या चाहिए? लास्ट टाइम मेरे कुछ स्टूडेंट्स FIA में सिलेक्ट हुए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट बेस की जॉब है, स्टेनोटाइपिस्ट BS 14 और वो 90 प्लस सैलरी ले रहे हैं। दैट्स ग्रेट। इससे बेहतर आप देखें और ये स्टार्टिंग ना, आई थिंक हाँ जी ये स्टार्टिंग पैकेज है। हाँ जी, स्टार्टिंग पैकेज में आपको बता रहा हूँ। ओके तो शायद मेरा आपके बैच भी वो सैयद बिलाल बुखारी पढ़ते थे, वो Exactly. और एक और आमिर लड़का भी लास्ट टाइम सिलेक्ट हुआ, तो वो 90 प्लस जो है वो सैलरी पैकेज माशाल्लाह ले रहे हैं। यानी इंटरमीडिएट में मेरी नज़र में इससे बेस्ट चॉइस कोई नहीं है, कहीं नहीं, बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी मिल रही है। अगर आप ग्रेजुएशन पे भी बात करें तो मैं ना इसको शॉर्ट हैंड को एक नाम देता हूँ। अक्सर मैंने एक चैनल पे वीडियो जो है ना अपलोड की थी अपने, वो माशाल्लाह बड़ी वायरल हुई। मैं इसको कहता हूँ ये गरीबों का CSS है। गरीबों का CSS है। देखें आप CSS करते हैं, मेहनत भी बहुत है, मैं ये नहीं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा, बिल्कुल वो करना चाहिए, उसका एक अपना स्टेटस है, इसका एक अपना स्टेटस है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं है, ठीक है ना, गरीबों का CSS कहने का मतलब ये है मेरा, इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि अब तो क्वालिफिकेशन भी एनहांस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब ये मैं आपको कल परसों की नई बात बताने लगा हूँ। पहले जो PU थी वो पहले जाता था, वो क्या कहते हैं एडमिशन बाद में रहता था, पहले रजिस्ट्रेशन होती थी। अब ये जो है वो बोर्ड ऑफिस ने भी माशाल्लाह 2-3 दिन पहले की ये इन्होंने नई इजाद कर दी है। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ करेगी, उसके बाद जो है वो दाखिला जाया करेगा, एक नई फीस जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है। सही, अब एक और बर्डन BA कर रहा है उसकी आप देखें ना एडमिशन फीस तकरीबन 40,000 बच्चा पे करता है। यानी गरीब तो पढ़ने से भी रह गया। प्राइवेट की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये 2-3 सालों में बहुत ज्यादा फीसेस इंक्रीज की हैं। तो एक बच्चा अगर वो इंटरमीडिएट है, वो आगे मजीद स्टडी भी नहीं कर सकता, घर के वसाइल नहीं है इतने कि वो कोई महंगी पढ़ाई कर सके, तो सबसे बेस्ट चॉइस है उसके पास शॉर्ट हैंड करे।
میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھاتے مجھے تقریباً 8 سال ہو گئے. میرے پاس درزیوں کے بچے, ٹھیک ہے نا, مزدوروں کے بچے, اور ایک ایک گھر سے 2 بھائی بھی لگے ہیں. ایسی بھی ایگزامپل موجود ہیں. لاسٹ بیچ میں میرے 2 اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو دونوں بھائی ایک ہی گھر سے, پہلے بڑا والا لگا, پھر چھوٹے والے نے بھی اسٹارٹ کی, پھر اسی طرح 2 وہ ماشاءاللہ چاروں پنجاب سول سیکریٹریٹ میں ایز اے اسٹینوگرافر جاب کر رہے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ماشاءاللہ میرے بیچ کے 15 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پچھلے بیچ میں سیکریٹریٹ میں آئے تھے. مطلب یہ میں اس کو کہتا ہوں گورنمنٹ جاب کا چور راستہ ہے, شارٹ ہینڈ. شارٹ ہینڈ, وہ شارٹ ہینڈ بھی, شارٹ یہ سمجھ لیں شارٹ ہی. ہاں جی, یہ ایک نام بھی بڑا صحیح ہے. بتاؤں میں آپ کو, میری شکل سے آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید میں بھی کل یا پرسوں جاب لگوں, مجھے 10 سال ہو گئے جاب کرتے. شارٹ ہینڈ بیس پہ میں نے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا گورنمنٹ جاب کا. جیسے یوسف نے پہلے پوچھا کس طرح پلان بنا سارا, میں نے حفظ کیا. اس کے بعد جب میٹرک سٹارٹ کیا تو اس کے بعد یہ پروگرام تھا کہ سمپل ایف اے کر لیں گے. ٹیچر تھے میرے, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس کی جزا دے. سارا آج میں اگر یہاں بیٹھوں تو شاید انہیں کی بدولت اساتذہ کام کا کام ہوتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ سمپل ایف اے نہیں کرنا بیٹا, بی کام کریں. بی کام میں وہ آئی کام کی طرح ہی ہوتا ہے, لیکن ایک سبجیکٹ اس میں ہوتا ہے 100 نمبر کا شارٹ ہینڈ کا, اسی طرح کمپیوٹر ایڈ ہوتا ہے. وہ میں نے 2 سال کا ڈی کام کیا, وہ انٹرمیڈیٹ کے ایکول ہوتا ہے. لیکن وہ کرنے کے بعد مجھے پتا لگا میں نے کیا کیا. ایک میرا خیال ہے اکتوبر میں میرا آئی ڈی کارڈ بنا, ٹھیک ہے, 18 سال کا ہوا, اور فیب میں مجھے جاب مل گئی. اور مجھے جاب کرتے ہیں تقریباً 10 سال ہونے والے, اور الحمدللہ میری نیکسٹ پروموشن بھی ہے 17 میں ایز اے پرائیویٹ سیکٹری آنے والی ہے. یعنی وہ صرف شارٹ ہینڈ کی وجہ سے آج یہاں پہنچے. اور ساتھ ہی میں نے 12 میں سیکریٹریٹ میں آیا, 13 میں الحمدللہ اکیڈمی سٹارٹ کی, اور الحمدللہ بے شمار اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں. سر مجھے کی بات ہے, سر کا جو چھوٹا بھائی وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ایگزیکٹلی بھائی کو میں نے جب اس نے ماشاءاللہ بڑا لائک تھا, اس نے میٹرک میں بھی تقریباً 1000 پلس اس کے, میرا خیال ہے 1086 مارکس تھے اس کے. تو انٹرمیڈیٹ میں اس نے ایف ایس سی میں داخلہ لیا, لیکن اس میں کوئی اتنا نہیں, مطلب 700 پلس اس کے مارکس تھے. میں نے اس کو کہا کہ شارٹ ہینڈ کر لو, پر ہاتھوں میں تب بھی رہا تھا. اس نے کہا جی سارے بھائیوں نے اسٹینوگرافر ہی پڑھنا ہے, میں نے نہیں کرنی. میں نے کہا چلو آپ کا جو دل کرتا ہے, کوئی زبردستی تو نہیں, دیکھا پیشن ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس نے کہا میں نے بی ایس آئی ٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے کریں آپ بی ایس آئی ٹی. 4 سال بی ایس آئی ٹی کی اس نے. پھر اس کے بعد کوئی سال کو جاب ڈھونڈی ہے, جاب نہیں ملی, تو کہتا میں نے شارٹ ہینڈ. اور آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں, 4 سال کی اس نے بی ایس آئی ٹی کی, 2 سال دھکے کا طرح جاب کے لیے. جیسے ہی اس نے شارٹ ہینڈ کی, اب تک وہ 3 محکمے بدل چکا ہے. پہلے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں گیا, ادھر سے آئی بی میں سرو کیا اس نے, اسلام آباد آئی بی میں تقریباً 1 ایئر وہ کرتا رہا وہاں سر. اب وہ ایز اے اسٹینوگرافر پنجاب سول سیکریٹریٹ میں گورنر ہاؤس میں سرو کر رہا ہے. یعنی پہلے جاب مل نہیں رہی تھی, اور اب 3 دن. یہ شارٹ ہینڈ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ورتھ گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہے. اگر آپ گورنمنٹ کی جو جابز آتی ہیں ایڈس دیکھیں نا, آپ نے سب سے زیادہ جو جابز ہوتی ہیں وہ اسٹینوگرافر کی ہوتی ہیں. اب سیکریٹریٹ میں بیسیکلی میں خود ریکروٹمنٹ برانچ میں, یہ جو سیکریٹریٹ میں جونیئر کلرکیاں اسسٹنٹ کی جابز آتی ہیں وہ ہمارے تھرو ہی جاتی ہیں ساری. تو میں آپ کو یہ تقریباً 20 کا بیچ یا 18 کا بیچ تھا, اس میں ایگزامپل دے کے بتانے لگوں کہ کمپٹیشن کا لیول دیکھیں کتنا اس میں ہے. اسسٹنٹ کی اور جونیئر کلرک کی سیٹس تھیں, اسسٹنٹ کی 47 تھی, اور جونیئر کلرک کی میرا خیال ہے کوئی 50 پلس تھی. اور کینڈیڈیٹ جو تھا جنہوں نے اپلائی کیا وہ 60,000 پلس تھے. اسسٹنٹ کی مجھے یاد ہے 62,000 سے پلس تھے. اور اسٹینوگرافر کی جاب تھی تقریباً 150, اس میں کینڈیڈیٹ تھا تقریباً 5500. آپ ڈفرینس دیکھیں کہاں پہ 47 سیٹس ہیں اور 60,000 پلس کینڈیڈیٹ ہے جو پیچھے ہے. یہاں پہ اب انگریز, آپ کو پتا سیکریٹریٹ انگریزوں کے دور کا بنا, آج تک سیکریٹریٹ کی ہسٹری ہے کہ اسٹینوگرافر کی جابس جب بھی آئی ہیں نا, سیٹیں ہمیشہ ویکنٹ گئی ہیں, کبھی بھی فل نہیں ہوئی. جونیئر کلرک کی فل ہو جاتی ہیں, اسسٹنٹ کی فل ہو جاتی ہیں, اسٹینوگرافر کی سیٹس نہیں فل ہوتی. یہ اس کا سر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ مطلب یہ کیوں فل نہیں ہوتی؟ 2-3 اس کے پیچھے فیکٹر ہے. ایک تو تھوڑا نا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ بھی ہے, تھوڑا خوش قسم کا سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب اس میں بچہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو پڑھنے والا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یوسف کامیاب نہیں باقی والا بچہ اس میں کامیاب ہوتا ہے, جو محنت کرے گا اسی کو اس میں جاب ملے گی. دوسری چیز ہے کہ نا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید شارٹ ہینڈ ختم ہو گئی بھی ہے. اچھا, کیونکہ یہ کافی پرانی ہے شارٹ ہینڈ. تو اگر بیسیکلی ہماری بھی نہیں ہے, پٹ مین جو تھا وہ انگریز تھا جس نے شارٹ ہینڈ ایجاد کی تھی, ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ہی ٹائپ رائٹر ہوتے تھے پہلے, وہ یوز ہوتے تھے. اب ٹائپ رائٹر ختم ہوئے, کمپیوٹر آ گیا. جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹائپ رائٹر جب تھا تب اسٹینوگرافرز تھے, اب اسٹینوگرافرز ختم ہو گئے. آپ دیکھیں آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں, آپ کسی منسٹر کے آفس میں چلے جائیں, سیکریٹری کے آفس میں چلے جائیں, کسی ایس او کے آفس میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ہر ایک آفس میں پرسنل اسسٹنٹ ملے گا. منسٹر کے ساتھ, ایون آپ کے سی ایم کے ساتھ پرسنل اسسٹنٹ ہوتا ہے, ہر منسٹر کے ساتھ. میں نے 2.5-3 سال منسٹر ہیلتھ کے ساتھ ایز اے پرسنل اسسٹنٹ سرو کیا. یعنی ہر آفس میں پرسنل اسسٹنٹ کی جاب ہوتی ہے, وہ بیسیکلی اسٹینوگرافر ہی ہوتا ہے. یعنی وہ شارٹ ہینڈ کر کے آیا ہے. پرسنل اسسٹنٹ تو خیر اس کا نیکسٹ لیول آتا ہے نا, بائی پروموشن 16 میں چلا جاتا ہے. اسٹینوگرافر 15 میں آتا ہے, دین پھر پرسنل اسسٹنٹ, دین پھر پرائیویٹ سیکٹری بی ایس 17 میں وہ چلا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ختم ہو گئی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی اکیڈمیز بہت کم ہے.
आप देखेंगे ना, अब टैटा जो करवा रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, पूरे लाहौर में 4 कॉलेज, आप इमेजिन करें पूरे लाहौर में सिर्फ 4 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे डीकॉम करवा रहे हैं। और अकेडमीज मेरे पास आउट ऑफ सिटी से क्या, आउट ऑफ जो है ना प्रोविंस से भी लोग आते हैं। सही, कोई कश्मीर से आगे पढ़ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई भावलपुर से आ रहा है, डिफरेंट सिटी से जो है मतलब ना सारे लाहौर से नहीं है। हाँ, सारे लाहौर से नहीं है। इसका कंपटीशन जो है ना वो उस लेवल का नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अब मुझे 8 साल हो गया तकरीबन पढ़ाते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया 2 किस्म के लोग ज्यादा करते हैं शॉर्ट हैंड। एक तो वो जिसका पहले कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, दूसरा वो जो देखे जैसे यूसुफ आ रहा था, इसका कोई फ्रेंड लग गया ना तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि आप आज का जो सिनेरियो है ना हमारे पाकिस्तान में, आप किसी को कहेंगे ना कि गवर्नमेंट जॉब मेरिट पे मिलेगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज। एग्जैक्टली, वो कहता है ये सबसे बड़ा झूठ है कि गवर्नमेंट जॉब मेरिट पे मिलती है। इसलिए भी लोग नहीं, क्योंकि शॉर्ट हैंड में सबसे पहले बताया जाता है कि भाई 100% मेरिट पे आपको जॉब मिलनी है, कोई सिफारिश नहीं है, किसी किस्म की रिश्वत की जरूरत नहीं है। इसलिए भी ये सीटें वैकेंट जाती हैं। इसकी एक और रीजन जो मैं आपको बताऊं कि स्किल बेस है, इसमें उन्होंने एक्यूरेसी बीपीएससी ने मांगी थी 95%, 94 हो गया ना, उन्होंने सीट वापस भेज देनी है, बंदा नहीं रखना। कई दफा, ये मैं आपको 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पंजाब पुलिस में 305 सीटें स्टेनोग्राफर की, सही, एक बच्चा नहीं भर्ती हुआ, सारी सीटें वापस गई। क्या वजह थी? उन्होंने इंग्लिश शॉर्ट, पहले इंग्लिश शॉर्ट हैंड होती थी, उन्होंने रूल्स में अमेंडमेंट की, उन्होंने उर्दू शॉर्ट हैंड ऐड कर दी। अब इंग्लिश नहीं होती तो उर्दू बेचारा कहाँ से करे? तो पूरे पंजाब में से जो है वो एक कैंडिडेट पास हुआ जिसको उर्दू आती थी, उसका इंग्लिश का उसको इंग्लिश नहीं आती वो सीटें वापस हुई। मतलब इसमें वो हिसाब नहीं है कि आप जिस मर्जी को रख लें, ऐसा नहीं। इसके अंदर एक्यूरेसी, आप आपकी स्टेनो अच्छी है तो आप कर सकते हैं। डॉक्टर है ना, डॉक्टर ही ऑपरेट कर सकता है। मैं इंजीनियर को ऑपरेट पे लगा दूंगा, वो नहीं कर सकता। अगर मैं डॉक्टर को कहूंगा आप फैन ठीक कर दें, वो नहीं कर सकता। जिसका काम उसको साझे। शॉर्ट हैंड, अच्छा ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हर ऑफिसर की कोशिश होती है मुझे स्टेनोग्राफर जो है वो पर्सनल असिस्टेंट जो है वो कॉम्पिटेंट मिले। हाँ जी, जज की कोशिश होती है कि मुझे कॉम्पिटेंट बंदा मिले। उसकी वजह कि जितना स्टेनोग्राफर पीए कॉम्पिटेंट होगा, ऑफिसर उतना ही रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसने सारा काम उसका संभालना होता है, उसके लेटर्स वगैरह हर चीज बना के लानी होती है। अगर कॉम्पिटेंट होगा, जो वो डिक्टेट करेगा वो सेम लिख के लाएगा। अगर वो नैला होगा थोड़ा सा, वो लिखवाएगा कुछ, वो लिख के कुछ और लेके आएगा, तो उसमें तंगी किसको होगी? ऑफिसर की होगी। उसको 4 दफा उसको ठीक करना पड़ेगा तो उसको तकलीफ होगी। ऑफिसर की कोशिश होती है कि मैं बस, बल्कि अब तो ये इवन यहाँ तक आ गया, हम लोग अब इतनी सर्विस हो गई, 10 साल हो गए तकरीबन। अब मतलब आजकल तो वैसे बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, अब वो डिक्टेशन भी नहीं होती, ऑफिसर वैसे ही बता देता कि यार ये ऐसे करके ले, तो बच्चे कर लेते हैं। तो इसलिए भी जो है ना वो लोग कुछ इससे भागते भी, थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो वो कंपटीशन भी इतना, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस होना तो फिर लोग, लेकिन अब काफी भरी है अवेयरनेस। ओके, अच्छा सर, व्हाट इज एग्जैक्टली शॉर्ट हैंड? हमें तो पता है, लाइक ऑडियंस को काफी नहीं पता। सिंपल आपको बिल्कुल शॉर्ट है, क्योंकि कुछ टेक्निकलिटीज भी हैं वो आपको समझ नहीं आएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल से सिंपल समझा देता हूँ। ग्रेजुएशन में तकरीबन 350 वर्ड्स का ऐसे लिखा जाता है। हाँ जी, और आम रूटीन पे बच्चा 20 से 25 मिनट लगा देता है। कोई बड़ी भी स्पीड होगी 15 मिनट तो ले लेगा वो आप। जो एक निकम्मा शॉर्ट हैंड का स्टूडेंट है ना, मैं लाइक की बात नहीं कर रहा, निकम्मे की बात कर रहा जस्ट लाइक वो 5 मिनट्स में 350 वर्ड्स लिख लेता है। जो कॉम्पिटेंट स्टेनोग्राफर होगा वो 1 मिनट में 100 वर्ड्स लिखेगा। अब हाई कोर्ट में जो है ना वो पर्सनल असिस्टेंट की BS 17 की डायरेक्ट पोस्ट आती है, वहां पे उन्होंने 100 स्पीड मांगी होती है। और जजेस वहां पे जब डिक्टेशन देते हैं, डेली बेसिस पे वहां पे डिक्टेशन होती है, वो डिक्टेशन देते हैं 110 पे भी देते हैं, 120 पे भी दे देते हैं, यानी 1 मिनट में वो 120 वर्ड्स लिख रहा है। अब इससे किसकी बचत हो रही है? टाइम की बचत हो रही है। ऑफिसर ने आपको जो काम आपने आधे घंटे में करना था, उससे 2 मिनट में वो इंग्लिश बोली और आपने लिख ली। आपको पता मैंने क्या लिखा हुआ है, आप कंप्यूटर पे आए और वहां आके आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल दिया उसका। और अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हमारे कैडर के लोग हाई कोर्ट में BS 21 तक जाते हैं, डायरेक्ट BS 17 में आता है। उसके बाद फिर वो प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, ये जो आपने हाई कोर्ट में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, ये इस कैडर के भी लोग होते हैं। सही, तो ये जो रजिस्ट्रार वाली कैटेगरी है वो इन्हीं स्टेनोग्राफर्स, वो मतलब डिफरेंट कैडर्स की होती है ना, कोटा होता है में इतनी सीटें, वो असिस्टेंट वाले कैडर की हो गई या सुपरिटेंडेंट वाले कैडर की होगी। जैसे अब सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जैसे PMS है सेक्रेटेरिएट का, उसमें बाइफरकेशन ऐसे है कि अगर 100 पोस्ट है ना, उसमें से तो है वो 45 आती हैं डायरेक्ट, सॉरी 15% आती हैं डायरेक्ट PPSC के थ्रू। बाकी जो 15% बचती हैं उसमें तहसीलदार का कुछ कोटा है, कुछ हमारा कोटा है, और कुछ जो है वो 5% जो होता है वो मिनिस्टेरियल कोटा, वो भी हमारा ही कहलाता है। उसमें ऐसा था कि 5 ईयर अगर आपकी सर्विस है तो PMS ने जो है वो 1200 नंबर के आपको एग्जाम देने हैं, वो एक लंबा चौड़ा है। इसमें उन्होंने ये फायदा रखा है कि आपकी 5 ईयर सर्विस हो एज अ स्टेनोग्राफर, साथ आपका जो है वो ग्रेजुएशन हो, 100 नंबर का MCQs और 25 नंबर का इंग्लिश का ऐसे, 25 नंबर का उर्दू का ऐसे, और बाकी इंटरव्यू। पोस्ट आपको वही ऑफर होगी PMS की। यानी ये भी इसमें एक एज है कि अगर आप 4-5 साल सर्विस कर लेते हैं तो आपका वो जो इतना लेंथी प्रोसेस है PMS का, वो आपको नहीं करना पड़ता। ये छोटा सा आपका पेपर होता है और उसके बाद आपकी PMS की सिलेक्शन हो सकती है।
سر ٹھیک ہو گیا, یہ تو ہمیں اسٹینوگرافر کے بارے میں پتہ چل گیا. آپ ایک اسٹینوگرافر بھی ہیں, آپ ایک گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں, پلس آپ جو ہے آپ نے اپنا بزنس بھی رن کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے اور آپ دونوں کو مینیج کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا, یہ جو مینیج والی بات ہے نا, یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا, میرے اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے بہت دفعہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں نا, جو اللہ تعالیٰ بندے سے کام لے لیتا ہے. بالکل, یہ تو ہے. میں سمجھوں نا کہ میری کیپیسٹی ہے, میں کرتا ہوں جی, یہ جو میں بندے کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی اگر روٹین بتاؤں نا تو آپ حیران ہوں گی. میں پہلے صبح 7 بجے کلاس لیتا ہوں. 7 بجے میری یہ کلاس ہوتی ہے, 7 سے 8:30. دین میں نے آفس جانا ہوتا ہے 9 سے 5 وہاں آتی ہے. اب میں کلاس چھوڑ کے آیا ہوں, 6 سے 10 میری پھر کلاس ہوتی ہے. یعنی صبح 7 o'clock اسٹارٹ ہونا ہے, رات کو 10 بجے تک جو ہے نا وہ ایک سے تک. اور آپ کو مزہ بات ہوں, آپ کو میری شکل سے بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں تھکا تھا ہوں, اور مجھے الحمدللہ کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پیشن ہے یہ. خاص طور پہ جو ٹیچنگ ہے نا, جو میں سمجھتا ہوں شاید آگے جا کے ان فیوچر میرا جاب چھوڑنے کا بھی پلان بن جائے. ٹھیک ہے نا, تو ابھی سوچا کہ تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے آگے کیا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. تو وہ اگر بندہ وہ کام کرے نا جو آپ کا پیشن ہے, تو وہ پھر آپ کو جلدی برا بھی نہیں ہونے دیتا, آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی. تو آپ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے کام چلتا رہتا ہے, انرجی آپ کو ملتی رہتی ہے. اچھا سر, کیا کہتے ہیں آپ, تو کیا کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ صبح 7 بجے یعنی کہ اٹھتے ہیں اور 10 بجے تک آپ کی روٹین ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں جو سے آپ موٹیویشن لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں وہ کس ٹائم میں نکالتے ہیں؟ میں بھول گیا تھا, یہ اس میں شامل ہے. اسی ٹائم میں وہ بھی شامل ہے. اسی ٹائم میں وہ بھی شامل ہے. لیکن پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سر کی پرائیویٹ لائف ڈسٹرب ہوتی ہوگی. 7 to اگر 10 آپ جا رہے ہیں تو آپ کی اپنی لائف خراب ہو جاتی ہے. شاید دیکھیں خراب کچھ نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. دیکھیں نا, آپ سارا دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں اور آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یا آپ کوئی اور ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انوالو ہے, تو وہ بچوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ جاتے ہیں 10 بجے بھی آپ جاتے ہیں 2 گھنٹے آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا مطلب نہیں آپ ان کو خوش کر سکتے. اور اگر آپ دوسری بات دیکھیں نا کہ دنیا کے آپ زیادہ تر کامیاب لوگ دیکھیں نا, ان کی پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے تھوڑی سی. قائد اعظم کو دیکھ لیں آپ, بل گیٹس کو دیکھ لیں, کیا ان کی لائف ڈسٹرب نہیں تھی؟ قربانی دینی پڑتی ہے. دیکھیں اگر میرے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو میں اپنی وائف کو بھی یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑی ہیں تو تھوڑی سی قربانی آپ کو بھی دینی پڑے گی. لیکن اگر میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد سیٹ کیا ہے, میں نے ایک گول ہے میری زندگی کا, میں نے اس کو اچیو کرنا ہے, تو میں اکیلا تو نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ دوسروں کو بھی سیکریفائز کرنا پڑے گا. پھر میں اسی طرح اس کو سمجھاتا ہوں کہ یار جو ثواب مجھے ملنا ہے آپ اس میں حصہ دار ہیں. دیکھیں نا, ظاہری بات ہے کوئی کمپرومائز کر رہا ہے آپ کے ساتھ, یہ تو نہیں میں کہتا کہ ڈسٹرب نہیں, تھوڑی بہت ہوتی ہے, ظاہری بات ہے. دیکھیں ہم سیکریفائز تو کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی فنکشن پہ جانا ہوتا ہے, میں اکیڈمی نہیں چھوڑتا, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, یا کبھی بیچ میں چلے بھی جاتے ہیں. 3 دن شادی ہے تو 3 دن نہیں گئے, 1 دن چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ سیٹ اپ چلتا ہے. اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, اتنے سال ہو گئے چل رہا ہے, آگے بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا کیا کہتے ہیں سر, مجھے بتائیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز پیش آئی؟ ڈیفیکلٹیز تو دیکھیں ہر پرسن کی لائف میں ہوتی ہیں, لیکن میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں نا تو مجھے میری لائف میں جو ہوا نا سب کچھ بہت جلدی جلدی ہوا. اللہ پاک نے اتنی کامیابیاں دی اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. جیسے آپ کو بتایا کہ 18 ایئرس میں جاب مل گئی, ٹھیک ہے نا, اور جو ہے وہ ساتھ ہی اکیڈمی اسٹارٹ کی, اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ رزلٹس وغیرہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, ہر سال ہی الحمدللہ اچھے خاصے ہوتے ہیں, اور تقریباً 150 کے راؤنڈ ابھی میرے پاس اسٹرینتھ ہے مطلب اکیڈمی کے اندر. تو کچھ میں نے اپنے پیشن کو فالو کیا, ٹھیک ہے نا, اس لیے کوئی زیادہ مشکلات میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ میں کہوں کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کچھ تھی ٹھیک ہے اسٹڈی لائف میں, لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے ایک چیز میں دیکھیں, محنت ہر بندہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھ سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں, زیادہ جو ہے وہ اچھا پڑھانے والے بھی ہیں, پڑھنے والے بھی ہیں, لیکن میں نے اپنی لائف میں ایک اصول اپنایا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بار بار اسی چیز میں موٹیویٹ کرتا ہوں, آپ کو بھی ویڈیوز آتی رہتی ہیں شارٹ کلپس. میں کہتا ہوں کہ اگر زندگی کو آسان بنانا ہے نا, ایک سوکھی زندگی گزارنی ہے, تو باقی کام چلتے ہیں سارے, ساتھ 5 وقت کی نماز اور ساتھ درود پاک. میں ہمیشہ آپ بھی اکیڈمی میں پڑھ کے گئے ہیں, جتنی دیر آپ نے دیکھا, میں بچوں کو یہ موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ نا اپنی لائف میں درود کو شامل کریں. وہ کہتے ہیں نا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. یہ نا قدرت کا ایک اصول ہے, جو بندہ دنیا میں ہنستا ہے نا وہ آخرت میں روتا ہے, اور جو دنیا میں روتا ہے نا وہ آخرت میں ہنستا ہے. درود پڑھنے والا ایسا شخص ہے وہ دنیا میں بھی ہنسے گا اور آخرت میں بھی ہنسے گا. یعنی آپ نے اگر اپنی لائف میں چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابیاں ملیں اور آسان اتنی آزمائشیں بھی نہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ٹپ سمجھ لیں آپ کے درود پاک کو اپنی لائف میں شامل. اس کا یہی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی لائف میں بیلنس ہے, ایک دین اور دنیا کا بیلنس ہونا چاہیے. دیکھیں جی, اگر مسلمان ہے اس کی لائف میں دین کا بیلنس نہیں ہے. دین مجھے لگتا ہے اگر آپ دین کو نکال دیں گے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. جو حال ہو رہا ہے نا یہ اس لیے ہو رہا ہے. سر یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ کافی اپنی لائف کی اسٹوریز شیئر کر دی ہیں. اب آپ کے پاس جو ایکسپیرینس ہے نا, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ویورز کے پاس بھی جائے, کیونکہ پوڈ کاسٹ سیریز یا جو بھی انسپائریشن ڈائریز جو ہماری ہے, اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ہمیں انسپائر کرتے ہیں. تو سر ہمیں کچھ ایسے ٹپس دیں
کوئی سکسیس کی ایسی ٹپس دیں جو ہم لوگوں کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو آگے فیوچر میں, اور جو ویورز ہیں ان کو بھی اس چیز سے بہت زیادہ موٹیویشن. اچھا دیکھیں, اگر آپ سیکرٹ آف سکسیس کی بات کرتے ہیں نا, تو اس میں چند پوائنٹس ہیں جو میں شیئر کروں گا, اور یہ سب کے لیے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہیں, اور جو کوئی بزنس مین ہے, جس بھی فیلڈ میں کوئی ہے, مطلب بگننگ لیول پہ ہے یا کامیاب ہو چکا ہے یا کامیاب ہونے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے, سب کے لیے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہ جو سی بھی فیلڈ کا انتخاب کریں نا, ہمیشہ اس فیلڈ میں جب آپ قدم رکھیں نا تو اچھی نیت کے ساتھ رکھیں. دیکھیں حدیث پاک ہے نا, انما الاعمال بالنیات, بالکل ایمان کا جو دار و مدار ہے نا وہ نیت پہ ہے. نیت پر یہ حدیث پاک بہت جو ہے نا وہ اہم حدیث پاک ہے. ویسے میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرتا کیونکہ شارٹ ٹائم ہے, اگر اس کی شرح میں جاؤں نا تو بہت سی چیزیں کہنے کو ہیں. دیکھیں جو پھل ہے نا وہ صرف درختوں پہ نہیں لگتے, پھل نیتوں کو بھی لگتے ہیں. نیتوں کو بھی لگتے ہیں. جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے لباس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بھی صاف رکھتا ہے. صحیح. اور اچھی نیت کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کام جو آپ کرنے لگے نا وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد شامل حال ہو جاتی ہے, اللہ کا فضل کہتے ہیں نا ہو جاتا ہے. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ محنت کرو, اسٹرگل کرو, کامیاب ہو جاؤ. حرکت میں برکت ہے. دیکھیں آپ محنت کریں, اسٹرگل کریں, اگر آپ محنت بھی کرتے ہیں, آپ اسٹرگل بھی کرتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل نہیں ہے نا تو یقین مانیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بالکل. اور اللہ کا فضل آپ اگر چاہتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں کہوں گا. ایک تو آپ ہمیشہ اچھی نیت رکھیں, اور دوسرا جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ضرور کریں. دیکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا کسی جنازے کو کاندھا دے اور کاندھا دے کے 40 قدم تک چلے اس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ جو بندہ کسی مردے کو کاندھا دے اور 40 قدم چلے, اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں, تو جو زندہ کو سہارا دے گا بالکل اس کا کتنا اجر ہوگا. تو یہ ایک ہے کامیابی کا کہ آپ اس کو نا مطلب کہ اپنی لائف میں جو کچھ بھی آپ بنے, آپ کی اگر آپ کی ذات سے آپ کی سوسائٹی کو فائدہ نہیں نہ پہنچ رہا تو آپ جتنے مرضی کامیاب ہیں, آپ نے گھر بنا لیے ہیں, بینک بیلنس ہے, گاڑیاں آپ کے پاس, وہ آپ کی ذات تک ہے. اگر آپ کی ذات پہ کسی دوسرے کو فائدہ نہیں نہ پہنچ رہا تو میرا خیال ہے وہ کوئی اصل کامیابی نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ کہ کمپنی اپنی اچھی رکھیں. دیکھیں اچھی جو صحبت ہے نا وہ اثر ضرور کرتی ہے. جتنا مرضی نیک بندہ ہو, اگر وہ بری صحبت میں بیٹھے گا وہ برا بن جائے گا, اور جتنا مرضی برا شخص ہے اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا بن جائے گا. بزرگ جو ہے نا وہ صحبت کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جاتے ہیں. آپ چاہے کچھ نہ خریدیں, تھوڑی دیر بیٹھے, جیسے میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں, آپ عطر فروش ہیں, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, اگر میں نے کوئی چیز پرچیز نہیں کی آپ سے, میں روم سے باہر جاؤں گا نا تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. اگر میں کسی لوہار کے پاس بیٹھتا ہوں, کچھ نہ خریدوں اس سے, ڈسکشن کروں, گپ شپ لگاؤں, دوست ہے میرا, باہر آؤں گا میں کپڑے اپنے خراب ضرور کر دوں گا. اور پھر ماں باپ کی خدمت. دیکھیں اس دنیا میں نا دو لوگ میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں, ایک وہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اور دوسرا وہ جس کے ساتھ اچھے دوست ہیں. اور نیکسٹ جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں. نماز جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے. دیکھیں مؤذن جب اذان دیتا ہے وہ پکارتا ہے یا الفلاح, اس کا کیا مطلب ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. ہم کامیاب ہونے کے لیے اچھی یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں, اچھا کالج جوائن کرتے ہیں, اچھی اکیڈمی جوائن کرتے ہیں, نہیں جاتے مسجد میں نہیں جاتے. کس کامیابی کی تلاش میں؟ دیکھیں کہتے ہیں جو شخص نماز کی فکر چھوڑ دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے, اور جس کی فکر میرا رب چھوڑ دے گا نا در بدر کی ٹھوکریں اس کے نصیب میں لکھ دی جائے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نماز. پھر جیسے میں نے پہلے بھی درود پاک کی بات کی, درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل کریں. دیکھیں جو بندہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کا دل روشن کر دیتا ہے, اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کی زندگی میں آسانیاں, اس کے کام جو ہے نا وہ آسان ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی آپ نے پوچھا کہ اتنا سارا کچھ کیسے مینیج ہو رہا ہے, وہ شاید اس کی یہی مطلب راز کی اگر میں آپ بات بتاؤں تو وہ شاید یہی ہے. اور لاسٹ پہ صرف اتنا کہہ کے بات کو ختم کروں گا کہ جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد جو ہے نا وہ اکثر لوگ جو ہے مغرور ہو جاتے ہیں, یا جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہوتی ہے نا ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. لیکن کامیاب ہونا نا اتنا مشکل کام نہیں ہے, کامیاب رہنا زیادہ مشکل ہے, اس چیز کو سسٹین کرنا زیادہ مشکل ہے, اس کو برقرار رکھنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتا ہے لیکن وہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور ان لوگوں کو دے دیتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ دیکھیں نا کامیاب ہونے کے بعد بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے, وہ کامیابی کو سمجھتے کہ یہ میری اپنی محنت ہے جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچوں, اور تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ جو غرور و تکبر ہے نا, یہ جو میں ہے, یہ بیسیکلی انسان کے کردار کو بدبودار کر دیتی ہے. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھلا داتو عطر بنا
اتنا دا تو کڈ دریا, اس دریا 'ਚ خوب نہا, مچھیاں وانگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلے اپنی میں مکا. زبردست, گوز بمپس ہو گیا مجھے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مردہ ہیں, زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں, تمام علم والے سوئے ہوئے ہیں, بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں, تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں, فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں, تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں, کامیاب صرف وہ لوگ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں. یعنی یہ کچھ پوائنٹس ہیں, اگر اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لینا تو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اوکے سر, بڑا موٹیویشنل تھا سب کے لیے بلکہ. اچھا سر, تھوڑا سا نا ہم ٹائم ہمارا شارٹ ہے تو ہم چلتے ہیں تھوڑا پالیٹکس کی طرف. سر جو سے کرنٹ کرائسس چل رہے ہیں پاکستان کے, اس کا آپ کیا کہتے ہیں, کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں ہم سیاستدانوں کو نا بڑی گالیاں نکالتے ہیں, کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھا کبھی نہیں. اس وقت جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال ہے, سیاسی صورتحال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار سب سے زیادہ سیاستدانوں کو بعد میں ٹھہرائیں, سب سے زیادہ ہم قصوروار ہیں. ہم خود ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, جوتا باہر رکھتے ہیں, نماز پڑھ رہے تھے, ہاں جوتے پہ ہوتا ہے. اچھا جوتا جب اٹھایا جاتا ہے, مجھے بتائیں پرائم منسٹر آگے اٹھاتا ہے؟ نہیں. کون اٹھاتا ہے؟ آپ میں سے, میرے میں سے, آپ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھاتا ہے نا. تو اس میں پرائم منسٹر کو کوئی گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہے. آفیسز میں چلے جائیں, ایک کلرک اگر رشوت لے رہا ہے تو وہ پرائم منسٹر نے اس کو کہا فون کر کے بیٹا دیکھو 50,000 فنڈ. ہم خود ٹھیک نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو جب بھی عزت ملی نا, آپ اگر ہسٹری پیچھے سے اٹھا کے دیکھیں, جیسے آج کل ماشاءاللہ وہ ترکی نے بڑا ڈرامہ چلایا, اگر آپ وہ ارطغرل غازی, ہاں جی, آپ اگر وہ سٹارٹ سے دیکھیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا مسلمانوں نے عزت کیسے پائی تھی. مسلمانوں کو جب بھی عزت ملی ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے, اور جب ذلیل بھی ہوئے نا وہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے نا, آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسری سنت. آپ نے فرمایا جو اس کو تھام لے گا نا وہ کامیاب ہو جائے گا. ہمیں بتائیں ہم نے کتنا تھاما ہے. قرآن ہم نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, سنت ہم نے چھوڑ دی. قرآن پاک کو غلاف میں ہم نے سجا کے اچھا سا اوپر رکھا ہوا ہے. واٹس ایپ کا دیکھیں نا لاسٹ سین تو آپ کو چند منٹس پہلے, قرآن پاک دیکھیں لاسٹ سین تو آپ کو پتہ لگے گا. اسلام میں ہے کوڈ آف لائف جو ہے وہ آپ کا قرآن پاک میں ہی ہے, لیکن ہم لوگ انسپائریشن کے لیے سیلف ہیلپ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ کبھی قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے. دنیا کا نا کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا سولوشن قرآن پاک. بالکل, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, کہا ہے کہ تم نے اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تم قرآن پاک کو کھولو, اور وہ میرا سارا اخلاق ہے. والی بات کی نا جو بکس ریڈ کرتے ہیں کرے اچھی بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو چاہیے سب سے پہلے قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے, سیکنڈ نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھے کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, اور تھرڈ نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ جو سی بکس وغیرہ ریڈ کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ 2 چیزیں لازمی ہیں. اگر آپ نے دنیا جہان کی بکس ریڈ کر دی ہیں, آپ نے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھا, آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھی, تو آپ کا علم ادھورا ہے, وہ آپ کا علم کمپلیٹ نہیں ہے. اور اگر پولیٹکس کی بہتری کی اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارے ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا, جو بھی آئے اسلام کے مطابق چلائے, آپ سود کا خاتمہ کریں, انصاف قائم کریں, لیکن جس معاشرے میں انصاف قائم نہیں نہ ہوتا وہ معاشرہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا. اب وہ عمران خان آ جائے, زرداری آ جائے, یہ نواز شریف آ جائے, کوئی آ جائے, اسلام کے مطابق جب آپ چلائیں گے نا تو کام ٹھیک ہو جائے گا. اوکے سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا. اچھا سر, کیا کہتے ہیں ہمارے انسپائریشن ڈائریز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ چیز جو آپ نے سیٹ اپ قائم کیا, جو آپ نے مجھے بتایا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ذریعے اگر کسی ایک بندے کی لائف بھی بن جاتی ہے نا, کسی کو کوئی موٹیویشن مل جاتی ہے, بعض اوقات نا ایک جملہ وہ بندے کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, آپ کے ذریعے کوئی اچھی چیز آگے جائے, کوئی شیئر ہو. ادھر سے مجھے ایک چیز یاد آئی نا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نا کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا مرتبہ کیسے حاصل ہوا. آپ نے فرمایا 2 باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ میں نے علم حاصل کرنے میں نا کبھی شرم محسوس نہیں کی. دوسرا یہ کہ جو میں نے سیکھا نا اسے میں نے اپنے تک نہیں رکھا, اسے میں نے آگے پہنچایا. تو یہ جو آگے بھیجنے والی چیز ہے نا, آپ بے شک خود اس کو براڈ کاسٹ کریں یا جس طرح بھی کرتے ہیں, یا کسی کو آپ ایز اے گیسٹ بلاتے ہیں, جو اچھی چیز کسی تک جا رہی ہے وہ آپ کے چینل کے تھرو جا رہی ہے. وہ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ کہتے ہیں ثواب جاریہ ہے. بندہ چلا جاتا ہے اس دنیا سے, لیکن وہ ثواب جو ہے نا وہ بندے کو ملتا رہتا ہے. تو یہ اچھا کام ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں دے. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کوشش کرتے رہیں, اسٹرگل کرتے رہیں. فیلیئرس جو ہیں وہ آتے ہیں, کہتے ہیں فیلیئرس از ناٹ دی اینڈ آف لائف, فیلیئر از دی پارٹ آف لائف. یہ حصہ ہے زندگی کا, آئیں گے. ایسا کوئی کامیاب شخص نہیں ہے جس نے فیلیئر کا سامنا نہ کیا ہو. فیلیئر سے گزرنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ انسان کامیاب ہوتا ہے.
تھینک یو سو مچ سر کہ آپ یہاں پر آئے, اور ویورس کو بھی ہوپ ہے بہت زیادہ ان کی لائف سے انسپائریشن ملی ہوگی کہ انہوں نے اپنی لائف کی جرنی بھی ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمیں بتایا کہ کس چیز میں کون سی چیز ہم لوگوں کو زیادہ اپنی لائف میں آگے لے کے جا سکتی ہے. دین اور دنیا کا بیلنس بھی انہوں نے ہمیں سکھایا. تو اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک نئے انسپائرنگ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.